ब्रेक से आ गए हैं वापस जी उठा पाकिस्तान में। आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं महानूर अली और अभी जो गेस्ट हैं उनसे आपको मैं मिलवाती हूं, लेकिन थोड़ी सी आपसे बात करूंगी। तहकीक के मुताबिक कहते हैं कि जो ज़ियाबतिस यानी कि शुगर के मरीज़ हैं उनमें हर तीसरे फ़र्द को जो है इस बीमारी के साथ साथ जो है गुर्दों की बीमारी भी होती है। और उसकी क्या वजह होती है? ज़्यादातर उन लोगों को गुर्दों की बीमारी हो जाती है जिनमें जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं की जा सकती। लेकिन अब ऐसे बहुत से तरीक़े इलाज हैं जिन पे जो है काम किया जा रहा है, तहकीक हो रही है और उन तरीक़ों से जो है गुर्दों का और शुगर का जो है इलाज किया जा रहा है। ख़ास तौर से अगर शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाए तो आपके जो ये गुर्दे हैं अक्सर उनमें मसला जब आता है तो उससे ये होता है कि आपके जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उसमें आपके पाँव जो हैं वो फूल जाते हैं, आपके वज़न में कमी होने लग जाती है, आपके जो है ख़ास तौर से गुर्दों से रिलेट करें हम यूरिन को तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस सब पे हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ़ करवाऊँ और उनसे पूछूं कि ये जो अलामात मैंने बताई हैं किस हद तक दुरुस्त हैं और कौन सी अलामात होती हैं, क्या असबाब होते हैं, किस तरह हम इलाज कर सकते हैं। तो पहले मिलते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़हीम अदरीसी, हर्बलिस्ट मदीने वाले। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मानूर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से खुशबाश है चलें और ज़बरदस्त। साथ खैरियत के। सुबह कैसी हुई आपकी? मुकम्मल सुबह भी ज़बरदस्त हुई, मुकम्मल सेहत के साथ हम हज करके पाकिस्तान वापस आ गए। बहुत बहुत आपको खास तौर सबसे पे पहले तो हज की मुबारकबाद। जो हमने वहाँ पे हालात देखे पाकिस्तानियों के, मैं समझता हूँ जो पाकिस्तानी साथ खैरियत सेहत के साथ आ गए उनके लिए दो बिल्कुल, मुबारकबाद। और आप भी उसमें शामिल हैं। चलें, इससे पहले कि मैं आपसे और बातें करूं और मैं शुगर या गुर्दों के हवाले से जो अलामात हैं, इलाज हैं, असबाब हैं, सब पूछूं, मैं चाहूँगी कि जो हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम अदरीसी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, हर्बलिस्ट हैं और मदीने वाले, आप समझ गए होंगे किस लिहाज से इन्होंने इनके साथ ये नाम लगा हुआ है और भी आपको हम बताएंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ देखते हैं चल के एक पैकेज और फिर आके हम इनसे बातें करते हैं। तो चलिए पैकेज देखते हैं। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फ़हीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। जी डॉक्टर फ़हीम, आपके मैंने ये पैकेज देखा और मैंने जब इसके देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के ये बात कि एक मरीज़ जो कि काफ़ी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा होता है, ख़ासतौर से शुगर का मरीज़, और फिर वो गुर्दों की तकलीफ़ उसको लाहक हो जाती है। तो क्या वाकई इस दवाई का जो है असर इस तरह ही है कि 3 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करेगा तो उसके बाद जो है उसकी कंट्रोल हो जाएगी, या ख़त्म कहेंगे कि जड़ से ख़त्म कर सकते हैं? देखिए मानूर, होता ये है कि अल्लाह के हमने, मेरी वालदा खुद डायबिटिक पेशेंट थी, हाइपरटेंसिव भी थी और कैंसर का भी शिकार थी। तो जब वालदा आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले इस दुनिया से गई, उस टाइम भी मैं कपिंग करता था और हिकमत करते थे जी। मगर वो बात नहीं थी। मगर जिस दिन वालदा गई और उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी देखी कि कोई मर्ज जब भी अल्लाह ताला दुनिया में नाजिल फरमाते हैं, भेजते हैं, उससे पहले उसका इलाज भेजते हैं। बेशक। इसकी जब तहकीक की तो ये साबित हुआ कि जब क़यामत नाफिजुल अमल होगी पूरी दुनिया पर, तो उस वक्त ऐसा होगा कि ऐसी बीमारियां फेंकी जाएंगी, डाली जाएंगी, लोगों पर मुब्तला किया जाएगा कि वो ला इलाज होंगी, क्योंकि वो क़यामत का मामला होगा और सब ने ख़त्म हो जाना होगा। उसके बाद फिर अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे। मगर जब तक क़यामत का मामला नहीं है, हर मर्ज ला इलाज है। बिल्कुल, ये नामुमकिन सी बात है, इलाज मौजूद है। अब जब वालदा गई, तहकीक की, रिसर्च की, तो अल्लाह का शुक्र है डायबिटिक के हवाले से, हाइपरटेंशन के हवाले से, डिस्लिपिडीमिया के हवाले से, ऑन्कोलॉजी के हवाले से, और साथ साथ ये जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, हमारे गुर्दे के अमराज के मरीज़, इनके हवाले से जब तहकीक की तो अल्लाह ताला का निहायत ही करम है, मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने इस नाचीज़ को सबब बनाया और अब तक सैकड़ों नहीं हज़ारों मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो चुके हैं। और उन हज़ारों में से
یعنی اگر ہم شاید لاکھ کا انسا کراس کر جائیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اتنے عرصے، کیونکہ نہ صرف پاکستان بھر میں، پوری دنیا بھر میں ہماری ادویات کی ہوم ڈیلیوری بھی ہوتی ہے، میرے وزٹس بھی ہوتے ہیں. میرا کلینک الحمدللہ یو اے کے اندر ہے، سعودی عرب کے اندر ہے. یو اے کے اندر 5 شہروں میں ہم آپریشنل ہیں. اسی طرح ہم سعودی عرب کے بھی 5 شہروں میں آپریشنل ہیں. اور میں زیادہ تر وقت مدینہ شریف میں ہی گزرتا ہے. جی. اب یعنی پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو، یعنی ایک کال بڑا مشہور ہوا تھا ہمارے ایک وزیر اعلیٰ صاحب کا کہ ڈگری ہوتی ہے، نقلی ہو یا اصلی ہو. تو سب نظام چلتے ہیں، حکمت بھی چل رہی ہے، ڈاکٹرز بھی چل رہے ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں. مگر پوری دنیا میں رجسٹرڈ ہونا، اپنے آپ کو پروف کرنا، اپنی ڈگریز کو، اپنے ٹیسٹ، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ وہ کنٹریز ہیں کہ جہاں پر اگر آپ ایم بی بیز بھی ہیں تو آپ کو ان کے ایگزام دینے پڑتے ہیں. ایم او ایچ میڈیکل کے حوالے سے یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا، جس کی 3 سے 6 مہینے کی وہ تیاری کا وقت دیتے ہیں. تو آپ کا جو بھی کورس ہے، اگر آپ ہومیوپیتھی کرنا چاہتے ہیں، ہربل کرنا چاہتے ہیں، جامع ایلوپیتھک یا لیب ٹیکنیشین، کوئی بھی میڈیکل فیلڈ سے متعلق، تو فیسیں بھی اس کی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور آپ باقاعدہ اس ایگزام میں بیٹھتے ہیں. وہ پڑھاتے نہیں ہیں، کوئی کلاسز نہیں ہوتی. آپ نے صرف فارم سبمٹ کرنا ہوتا ہے ایگزام میں بیٹھنے کے لیے. اور جب تک آپ اس کو ایک 80% 90% مارکس سے کلیئر نہیں کرتے تو آپ کو الاؤ نہیں کرتے پریکٹس. صحیح. اچھا فہیم صاحب، آپ کے نام کے ساتھ جب ہربلسٹ لگا اور جب میں نے خود اس پہ فوکس کیا تو مجھے ہوا کہ میں آپ سے پوچھوں، کیونکہ عوام جو ہماری دیکھ رہی ہے، جو اس وقت پیشنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ خالی شوگر یا گردوں نہیں بلکہ ہائپر ٹینشن، اور آپ نے یہ بھی بتایا انکولوجی تک میں جو ہے یہ طریقہ علاج آپ کر رہے ہیں. اس میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہمارے پاس ہربلسٹ کا نام آتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ طریقہ علاج میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، فوری اس کا افیکٹ نہیں ہوتا. آپ نے 3 منتھس کا کہا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شوگر جو ہے اس میں اب ایج کوئی وہ نہیں رہی ہے کہ کسی خاص ایج میں جا کے آپ کو شوگر ہوتی ہو. اب ہم نے دیکھا ہے بچوں تک کو جو ہے شوگر کا مرض جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ہو گیا ہے. تو یہ جو آپ طریقہ علاج بتا رہے ہیں، جو میڈیسن آپ بتا رہے ہیں، یہ کیا ہر ایج گروپ پہ جو ہے استعمال کی جاتی ہے، اور کیا ہر ایک کے لیے جو ہے 3 منتھس کا ہی ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے، یا اس کو دیکھ کے کیا جاتا ہے کہ کس اس لیول پہ جو ہے اس کے ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے؟ مانور، آپ کے ایک سوال کے اندر نا کئی سارے سوالات چھپے. میں چاہتی ہوں اب ڈیٹیل میں سب کا جواب. میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے تاکہ میں جواب دے سکوں. اور یہ سوال آپ ہی کا نہیں، یقیناً یہ سوشل میڈیا پہ جو کنیکٹڈ لوگ ہیں، اور ویسے بھی ہمارے پروگرام جو یوٹیوب وغیرہ پہ جب اپلوڈ ہوتے ہیں، لوگوں کے سوالات آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں. میں یہاں بیٹھی ہوئی انہی لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. میری کوشش ہے ان کے دل کی جو باتیں وہ آپ سے ساری پوچھ کے جاؤں، کیونکہ آپ ہر وقت اویلیبل نہیں ہیں کسی کو بھی. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہربلسٹ کی جہاں پر بات آتی ہے، آپ نے کہا کہ وہ ایک ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت دنیا میں جتنے طریقے علاج رائج ہیں وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. خاص طور پہ ایک علاج ہے جس کا میں نام نہیں لوں گا، جو کہ دور حاضر کے اندر اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہے اور قدم قدم پر موجود ہے. اس میں وقتی طور پر ایک ٹمپریری، ایک ریلیکسیشن تو موجود ہے، مگر مکمل علاج موجود نہیں ہے. صحیح. اچھا، جہاں ہم بات کرتے ہیں ہربلسٹ کی کہ اس میں ٹائم پیریڈ زیادہ لگتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہم اگر تاریخ کی کتابوں سے تو اب ہماری دوری ہو گئی، مگر یہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ایک دفعہ خراج تحسین پیش کروں گا ترکی کو، کہ جنہوں نے وہ ارطغرل جیسا اور عثمان جیسا ڈرامے بنائے. اگر آپ وہ تاریخ کی کتابوں کی جگہ ان ڈراموں کو ہی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ کسی کو چاہے وہ کتنا بڑا چھرا، تلوار، خنجر، اسی طرح سے کوئی زہر دے رہا ہے، بالکل، تو لوگ جڑی بوٹیوں کی ہی چیزوں سے تیار کرنے کے استعمال کے بعد لوگوں کو زہر بھی دیتے ہیں، اور وہ کوئکلی اثر بھی کرتا ہے. اس کی بھی الگ الگ کوالٹیز موجود ہیں کہ وہ آپ کو 2-4 دن میں بندے کو مارنا ہے، 1 ہفتہ 15 دن، یا آپ نے پوری سڈنلی اس کو. تو آپ دیکھیں کہ ہربل میڈیسن کتنا کوئکلی رسپانس کرتی ہے. اور نہ صرف کوئکلی، اب کوالٹی دیکھیں کتنی ہے کہ آپ نے اگر یہ پلان کرنا ہے کہ وہ تکلیف کے ساتھ اس دنیا سے جائے تو اس کی بھی چیزیں موجود ہیں ہربل کے اندر. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کے پیاروں کو کوئی تکلیف ہو تو اسے دور کیا جائے، جس کی وجہ سے آپ وہ کام اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا دھیان، کچھ مثالیں اس طرح دی جاتی ہیں کہ وہ چیزیں بالکل کلیئر ہو جائے، کلیئرفائی ہو جائے. بالکل. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہجامہ بھی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ ایک دفعہ باقاعدہ ڈاکٹرز نے، یعنی جو حکومت تک نے جواب دے دیا تھا، تو اس میں جو ارطغرل کا کردار ادا کیا، جن صاحب نے، ان کا ہجامہ کیا گیا، کپنگ کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی، جبکہ یہ بات پھیل چکی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا. صحیح. تو اگر ہم اس کے ڈیٹیل جواب میں جائیں تو بڑا لمبا ڈیٹیل جواب ہے. اور اسی طرح اور بھی دیگر ڈیزیز ہیں کہ وہ کئی دفعہ کچھ
ان کے جو کردار تھے وہ اتنے شدید بیمار ہوئے کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ بچیں گے. صحیح. مگر اسی ہربل ٹریٹمنٹ سے ایون کہ ہم جراحت کی بات کریں, سرجری کی بات یہ کریں, سب ہربلسٹ ہی ہوتے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات آپ نے. یہ بعد میں ایلوپیتھی کی اور انہوں نے اب فہیم صاحب اس طریقہ علاج کی طرف آ جاتے ہیں جو آپ کا طریقہ علاج ہے, جس طرح سے آپ پیریڈ کے حوالے سے سوال اور کچھ سوالات رہ گئے تھے کہ ہم 3 سے 6 ماہ کا علاج بتاتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ نیو بورن بیبی کے اندر بھی اب ڈائبٹک ڈائگنوز ہو رہی ہے اور کچھ 10 سے 15 سال کی عمر میں بھی لوگوں کو سامنے آتی ہے اور باقی ایج میں تو ڈیفینیٹلی آتی ہے. تو اس کے لیے ہماری ڈفرینٹ ادویات ہوتی ہیں, ہم مزاج کے مطابق دوا دیتے ہیں. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکنے والی جو ایک ترتیب اس وقت رائج ہے پوری دنیا کے اندر, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 موسم بنائے اور انسانی مزاج بھی 4 ہیں. اس مزاج کے مطابق اگر آپ ادویات دیتے ہیں تو چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں. صحیح. فہیم صاحب بات کروں گی میں آپ سے, اس وقت ہائپر ٹینشن کی آپ بات کر رہے تھے کہ اس کا بھی طریقہ علاج جو ہے آپ کے اس میں ہربلسٹ اس میں آپ نے نکالا ہوا ہے اور آپ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ہائپر ٹینشن ایک ایسا اس وقت مرض ہو گیا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ہر کوئی ہی فیس کر رہا ہے. تو کیا اس حوالے سے کیا آپ بتائیں گے ہماری؟ ہائپر ٹینشن کے اندر ہم 3 سے 6 مہینے کا ٹائم نہیں دیتے, ہم 1 سے 3 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں. اچھا. اور الحمدللہ ویری فرسٹ ڈے جو بھی انگریزی ادویات وغیرہ ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس وقت دیکھنے میں آیا ہے. اور اگر آپ گوگل پہ بھی اگر جا کے, جو ایک بہت بڑا سرچ انجن ہے, وہاں پر اگر سرچ کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہائپر ٹینشن کی جو اس وقت ادویات مارکیٹ میں اویلیبل ہے, لوگ یوز کر رہے ہیں, یہ گردے خرابی کی سب سے زیادہ سبب بنتی ہیں. اگر آپ کسی بھی SIUT یا کسی بھی گردہ خرابی کے مراکز جہاں ڈائلیسس ہوتے ہیں وہاں اگر آپ جاتے ہیں اور جا کے لوگوں سے آپ صرف پوچھیں کہ اگر 1000 مریض آ رہے ہیں تو اس میں سے تقریباً 999 مریض وہ جو اس وقت ادویات اور جو طریقہ علاج رائج ہے وہ استعمال کر کے آ رہے ہیں. سائیڈ ایفیکٹس اتنے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, خاص طور پہ اس میں ڈائبٹک کی میڈیسن, ہائپرٹینسو, کولیسٹرول کی میڈیسن, یعنی وہ میڈیسن جو لانگ ٹرم لینی ہے. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ہی مشہور و معروف دوا ہے, اس پر انٹرنیشنلی پابندی لگ گئی ہے, مگر پاکستان میں وہ بے درے استعمال ہوتی ہے. تو بس یہ تو المیہ ہے نا ڈاکٹر فہیم. یہاں پہ ابھی آپ سے بہت ساری مجھے باتیں کرنی ہیں, آپ کی بات کمپلیٹ آپ کریں یہ والی آپ جو کر رہے ہیں. یعنی گردے خرابی کے حوالے سے ایک ایسی پروڈکٹ ہے, ایک ایسی یعنی وہی سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں پیدا کر کے گردے خراب کریں جس کی وجہ سے. لیکن اس وقت ڈاکٹر فہیم ہمارے ساتھ ہیں, ان کی کوشش ہے کہ اگر آپ کو شوگر ہے یا آپ کے گردوں میں پھر اس کی وجہ سے پرابلم ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہائپر ٹینشن کا, تو ان تمام چیزوں کے مسئلے مسائل ہیں تو اس کو آپ بآسانی جو ہے ریزالو کر سکتے ہیں. وہ طریقہ علاج جو کہ اس وقت ڈاکٹر فہیم لے کر آئے ہیں اس کو آپ جانیں. اس وقت ہمارے ساتھ آپ یقیناً ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اپنے پیاروں کو اور اپنے آپ کو آپ بچا سکتے ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اسی حوالے سے باتیں ہوں گی اور بات ہوگی انکولوجی کی بھی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں جی اٹھا پاکستان, اور جی اٹھا پاکستان میں ہماری کوشش ہے اس سیگمنٹ میں اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں جنہیں شوگر کے مرض سے دوچار ہیں, اس کے بعد گردے کی جو ہے پرابلم شروع ہو گئی ہے, تو اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر فہیم ادریسی ہربلسٹ ہیں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, کس طرح جو ہے آپ اس کو بالکل ختم بھی کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر فہیم بات کروں گی یہاں پہ کہ بریک میں بھی یہی باتیں میں آپ سے مسلسل کرتی رہی ہوں, تو میری تو نالج میں کافی اضافہ آپ نے کر دیا. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی جب ہم ذیابیطس شوگر کی بات کرتے ہیں, جب شوگر آپ کو ہو گئی اس پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے, جو آپ نے میڈیسن بتا رہے ہیں اس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, مگر کیا کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو آپ کو لازماً جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں, جیسے کہ وہی میں نے بتایا تھا کہ وزن کی کمی ہے, سانس پھولنا ہے, پھر آپ کو جو یورین ہے اس کے اندر پرابلم آنے لگ جاتی ہے, تو کس طرح جو آپ کو پتہ چلتا ہے اور کس طرح پھر آپ طریقہ علاج جو آپ بتا رہے ہیں کیا ہم اس پہ کریں؟ دیکھیں میری بہن, ہوتا تو یہ ہے کہ ایک تو کبھی بھی آپ کا لائف اسٹائل جب آپ کا ایک ان نیچرل ہوگا, آپ اپنی زندگی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر ایک غیر قدرتی غیر فطری لائف جئیں گے تو آپ کو اس طرح کے موذی امراض ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. صحیح.
اب اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کا یورین کا بار بار آنا، تھکاوٹ کا شکار ہونا، آپ مرد ہیں یا عورت مگر آپ اپنی ایک ازواجی زندگی، ایک شادی شدہ لائف اچھی پرفارم نہیں کر رہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ آپ اپنی فیملی کے لیے زیادہ ہارڈ ورک نہیں کر پا رہے کہ آپ 8 سے 10 گھنٹے بھی اگر کام کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، جی آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ ڈل ہونے لگتا ہے، آپ کی آنکھیں دھندلاہٹ کا شکار اور نظریں کم ہونے لگتی ہیں، یعنی آنکھوں کے جو نمبرز ہوتے ہیں بڑھنے جی لگتے ہیں، آئی ویکس ہونے لگتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو گردے کی بیماریاں ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے سمٹمز جب سامنے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈائبٹک پیشنٹ پھر جاتا ہے ڈاکٹر کی طرف، اور پھر وہ لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کے بعد جی ان سے اس کو پتہ چلتا ہے، بالکل رابطہ پتہ چلتا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انیشلی اگر آپ کوئی بھی ایسی ادویات کہ جو وقتی طور پر آپ کے، یعنی ہمارا ایک ٹرینڈ یہ چل گیا ہے کہ ہم نے گلوکومیٹر یا لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر شوگر کو کنٹرول کرنا ہے۔ جی اب ایک پیشنٹ ہے، وہ میڈیسن بھی لے رہا ہے، وہ ٹیبلٹس لے رہا ہے، وہ انسولین لے رہا ہے، جی بھرپور یونٹس لگا رہا ہے، میڈیسن شروع ہوتی ہے 250 mg سے، اور وہ بڑھتے بڑھتے مختلف گرامز تک جاتی ہے، پھر انسولین پہ جاتی ہے۔ رائٹ ایک میری ٹیگ لائن ہے، ایک جملہ ہے میرا، جو پرانا کوئی اور جملہ اس کو میں نے کاپی کر کے تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کیے ہیں، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، یعنی اب آپ نے مثال کے طور پہ کہ 1 ملی گرام سے آپ نے اپنا علاج شروع کیا جو ہزاروں ملی گرام تک جاتا ہے، پھر انجیکٹیبل تک جاتا ہے ایک بیماری کا، اس کے ساتھ ساتھ 10 15 20 بیماری اور ایڈ ہوتی جا رہی ہے۔ ڈائبٹک شروع ہوئی آپ کو، اب آپ کو ڈسلیپیڈیمیا بھی ہوگا، ہائپر ٹینشن بھی ہوگا، آپ آنکولوجی کی طرف بھی جائیں گے، اسٹمک ڈیزیز بھی ہوگی، آئز ڈیزیز بھی ہوگی، ویکنیس بھی ہوگی، میل فیمیل ویکنیس بھی ہوگی، ویریس جو ہے آپ اب کو آپ اس کی symptoms آ میڈیسن سکتے ہیں۔ ایڈ ہوتی جا رہی ہے، اور لاسٹ میں آپ کے جب گردے خراب ہوتے ہیں آپ ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں، اور ڈائلیسس پیشنٹ کی عمر اس وقت جو دیکھنے میں آیا ہے ایوریج 2 to 3 ایئرز ہے، یعنی 2 سے 3 سال کے اندر وہ اپنے خالق کے حقیقے سے جا کے ملنا ہے اس نے۔ کسی کی ول پاور زیادہ ہوتی ہے یا اپنی جوانی یا بچپن میں ایک نیچرل غذائیں لی ہوئی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا سروائیو کرتے ہیں۔ مین تو ول پاور کا ایشو ہوتا ہے کہ اگر ول پاور اچھی ہے تو تھوڑا سروائیو کر جاتا ہے پیشنٹ۔ اب ہم ڈائبٹک کا جہاں یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی میوزیم تو وہاں امراض بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایک ڈائبٹک پیشنٹ کا ایوریج دیکھیں تو 10 سے 20 مرتبہ وہ ہاسپٹلائز ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹے ہاسپٹل میں بھی ایک دفعہ جانے کا خرچہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے ہے۔ صحیح۔ اگر بڑے ہاسپٹل میں جاتا ہے تو یہی بات ایک دفعہ کی 50 لاکھ سے کروڑ کے اندر جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اخراجات کتنے ہیں۔ اگر آپ ہماری میڈیسن یوز کرتے ہیں تو واقعی 3 سے 6 ماہ میں اس مرض سے چھٹکارا ملتا ہے، اور ہم اس حدیث شریف کو کوٹ کرتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ صحیح۔ اور ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ آپ آئیں، 2 دن کی دوا پوری دنیا میں کہیں پہ بھی گھر پہ بیٹھ کے منگوا لیں، آ کے لے جائیں 2 دن میں۔ یعنی آپ نے جو ایک بات کی تھی وہ بات اس وقت بھی ادھوری رہ گئی تھی کہ کوئک رسپانس، پہلے دن انگریزی ادویات، انسولین، تمام دنیا کی ادویات سے چھٹکارا، پہلے دن آپ کی ڈائبٹک کنٹرول۔ پھر ہم ایک چیز اور، دعویٰ کلیم کو تو اردو میں دعویٰ ہی کہتے ہیں، تو ہم کلیم کا ورڈ تو یوز نہیں کریں گے، مگر ایک ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج آپ نے اگر میڈیسن لی ہے تو آج آپ اپنی پکچر بنا لیں اور 15 دن بعد دوبارہ بنا لیں۔ یا وہ بات جو ابھی آپ نے کہی کہ بھئی ہمارے یہاں جو پیمانہ ہے اس کو جو ہے چیک کرنے کا، شوگر کنٹرول کرنے کا پیمانے کے تھرو ہی ہم جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم پہلے اس کو جو ہے ویری نوٹ فرسٹ ڈے ڈاؤن سے ہم اپنے پیشنٹ کو باقاعدہ ایک چارٹ دیتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ کالمز بنے ہوئے کہ ڈیلی آپ نے فاسٹنگ 14 آورس کی چیک کرنی ہے، ہمیں بھی پکچر بھیجنی ہے اور یہاں پہ بھی لکھنی ہے۔ کوئی فلیکچویشن آتی ہے تو ہم فوری طور پہ ان کو کوئک رسپانس دے کے کوئی ڈوزیج کی میڈیسن کا رد و بدل کرنا ہے، کچھ غذا کا پوچھنا ہے کہ کیا وجہ ہے جو بڑھ رہی ہے شوگر، اور وہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے۔ وہ میرے پاس 7 دن بعد آتے ہیں دوا لینے کے لیے، مہینے بعد آتے ہیں، تو وہ پورا ہمارے پر ریکارڈ موجود ہوتا ہے، دیکھ لیتے ہیں کس دن بڑھی تو کیوں بڑھی، کم ہوئی تو کیوں ہوئی، کیونکہ ہم 3 سے 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، مگر ریکارڈ پہ ہمارے یوٹیوب چینل، فیس بک پیجز پہ ایسے مریضوں کی بھی ویڈیو موجود ہے جو ایک دن دوا کھا کے ٹھیک ہوئے ہیں، ہفتہ 15 دن مہینے والے تو بے اس کے شمار بعد ہیں۔ ان کو میڈیسن کی نیڈ نہیں ہوتی، ہم 3 سے 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، اگر کوئی 15 دن میں ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا، ہم زبردستی اپنا کچن نہیں چلوائیں گے ان سے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو میڈیسن آپ نے ریڈی کی ہے اور یہ کیا ٹیبلٹس کی صورت میں ہی ہے یا کوئی لکوڈ کی صورت میں بھی ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کا پیکج تو میں نے تو دیکھا، لیکن بہت سی عوام ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے ٹیون کیا ہو ٹی وی تو وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو وہ جاننا چاہیں گے آپ سے۔ اصل میں یہ ہم صفوف کے طور پہ تیار کرتے ہیں، اچھا، مگر کیونکہ ڈائبٹک کی میڈیسن تھوڑی سی اس کا ٹیسٹ ایسا ہے کہ وہ کسیلا ذائقہ ہے، وہ کسیلا نہ پھیکا ہوتا ہے نہ کڑوا ہوتا ہے، جی،
وہ بہت ہی عجیب و غریب سا ذائقہ ہوتا ہے، تو لوگ نہیں اس کو تو پھر اس کو کیا کسی فوڈ کے ساتھ آپ کو کیپسول فارم میں ہم دے دیتے ہیں. اوکے. اور اگر کوئی پیشنٹ اس کو کھول کے یوز کرنا چاہے تو ہم پرمیشن دیتے ہیں اس کی. اور باقی دوائیں کیونکہ کڑوی بھی چل جاتی ہے اوپن، تو باقی ہمارے سبوب جو ہے پیکٹس کے اندر، بوٹلس کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ ½ ٹی اسپون یا فل ٹی اسپون آپ نے لینا ہوتا ہے. مختلف بیماریوں کی مختلف ادویات اور ڈوزیج ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بہت ساری اور بھی باتیں کرنی ہے. جب اب میڈیسن کی بات ہو رہی ہے تو ہم میڈیسن کی ہی بات کریں گے، لیکن یہاں پہ بریک لیتے ہیں. جب بریک کے بعد میں واپس آؤں گی تو آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ جو ہے ٹرائل کے طور پہ بھی دوائی منگا سکتے ہیں، اس میڈیسن کا نام بھی ضرور جانوں گی، یہ بھی جانوں گی کس طریقے سے منگوا سکتے ہیں، کیا ہمارے آپ کے جو نمبرز چل رہے ہیں اسی ایڈریس سے، چیزیں ساری اور بھی بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو خود میں یہاں بیٹھی ہوئی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، صرف ادھر کے لیے کہ جو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت جو اس مشکل کا شکار ہیں، اس مشکل کا حل، خاص طور سے اس بیماری کو جو ہے کس طرح اپنی جان جو ہے سے چھڑائی جائے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی بریک سے آگے ہم واپس، اور بریک پہ بھی میں بات کر رہی تھی ڈاکٹر فہیم سے یہی بات کہ بھائی شوگر کے جو مریض ہیں ان کا جو طریقہ علاج آپ لے کر آئے ہیں، کس طریقے سے اس پہ کنٹرول کروایا جا سکتا ہے، کتنے عرصے تک میڈیسن مزید استعمال کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی جتنی ضرورت ہوتی ہے، پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انیشلی اگر وہ اسٹیج ہے تو پھر اس پہ اس طریقے سے کام کیا جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو شوگر جیسا مرض جو ہے لاحق ہو گیا ہے، تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ہربلسٹ جو ہے اس کا علاج کریں تو فوری طور پہ جو ہے ہربل وے جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. ڈاکٹر فہیم ہمارے ساتھ ہیں. جی ڈاکٹر فہیم، شوگر ایک ایسی بیماری سے لوگوں کا وہ چیک کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ بھئی خون میں، انسانی خون میں جب شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے تو بس آپ کو شوگر ہو گئی، اور اب آپ کو جو ہے اس سے بچنے کے لیے جو ہے فوری علاج کروانا چاہیے. تو فوری علاج کے لیے آپ بتا رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ مزید بتاؤں یہ کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ بھئی گردوں کی بیماری اس کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے، پھر گردوں سے ہم کہتے ہیں کہ جی پانی کا بڑا بڑا تعلق ہے، بھئی پانی پیو گے تو صحت جو ہے وہ برقرار رہے گی. کیا کہیں گے آپ؟ میری بہن مانور صاحبہ، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس دنیا کے اندر میں وہ سخت بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ یہاں تو شاید کی جا سکتی ہے، مگر ان چینلز پہ بیٹھ کے نہیں کی جا سکتی جہاں پہ سچ اور حق بولنے کے لیے باقاعدہ پابند کیا جاتا ہے ہمارے اینکرز حضرات کو، ہمارے جو مہمان حضرات ہیں ان کو. اس وقت دنیا میں ڈر بک رہا ہے، اور میں ایک مشن پہ ہوں پچھلے کوئی 10-15 سالوں سے جی کہ ہم نے لوگوں کے لیے آئی اوپنر بننا ہے. بالکل. 8 گلاس، 8 جگ، 2 جگ، اتنا لیٹر، اتنا ایم ایل 12 پانی گلاس، پینا، یہ ایک ظلم ہے. لیکن نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین اور ایک رول ماڈل ہے. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے طریقے بتا دیے. اللہ تعالیٰ نے انسانی باڈی کو ایسا بنایا کہ سینسرز لگے ہوئے ہیں. آپ کو جب بھوک لگے گی نا، آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو آپ کو باقاعدہ بھوک لگے گی، احساس ہوگا. جی. پیاس لگے گی تو احساس ہوگا. آپ کو ایک شادی شدہ کپل نے اپنی اگر زندگی گزارنی ہے کوئی ازواجی، تو اس کے لیے ان کو ایک ڈیمانڈ آتی ہے، ایک اندر سینسرز کام کر رہے ہیں. آپ کی جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو انڈیکیٹرز اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے کہ آپ کو درد محسوس ہوتا ہے. صحیح. میرا یہ ماننا ہے اور میری ایک تحقیق اور ریسرچ ہے کہ اگر درد نہ ہو تو ایک ماں اپنا بچہ نہیں پیدا کر سکتی. درد نہ ہو تو یہ نہیں پتا چلے گا کہ دل میں 2-3 انچ اندر آپ کا دل کو کیا ہوا ہے، آپ کے پھیپھڑوں کو کیا ہوا ہے، آپ کے کڈنی کو کیا ہوا ہے، آپ کے لیور کو کیا ہوا ہے، آپ کے اسٹمک، آپ کی ہڈی ٹوٹی ہے، کہاں انفیکشن ہے، جی. برین میں کیا چل رہا ہے، کان میں کیا چل رہا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، سینسرز ہیں. اسی طرح پیاس کا لگنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باڈی میں ریکوائرمنٹ جب بھی جنریٹ ہوگی تو آپ کا سینٹرل نروس سسٹم ہے، جو کہ میں آرمی چیف کہتا ہوں آپ کی باڈی کا، یہ باقاعدہ ایک آرڈر پاس کرتا ہے کہ بھائی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے، تو جس سے آپ کو پیاس کا احساس ہوتا ہے. صحیح. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات، ہمارے ڈاکٹر حضرات، ہمارے حکماء حضرات، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بتائیں کہ پانی کس طرح پینا ہے. ہم یہ تک نہیں بتایا عوام کو کہ پانی کس طرح پینا ہے. ڈاکٹر فہیم، آپ نے اتنی اچھی بات کی اور جس طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں جب آپ کی نیڈ ہے، آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ، آپ کو پیاس لگتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے پانی پینا ہے، تو اس وقت ہمیں پانی پینا چاہیے اور کتنا پینا چاہیے، چوس کے پینا چاہیے.
اور جتنی پیاس ہو اتنا پینا چاہیے، نہ آپ نے کھانا زیادہ کھانا ہے. جی میں آپ کو بتاؤں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی آپ کے لیے الارمنگ ہوگا کہ جس کا جتنے یہ ہتھیلی ہیں دونوں یہ آپ کے اسٹمک کا سائز ہے. اوکے. اب ہم کھانا کتنا کھاتے ہوں گے؟ یہ تو ایک روٹی بھی نہیں، اس میں زیادہ ہے. سماری آپ کی اس میں آپ نے پانی بھی پینا ہے، آپ نے ساتھ میں جو اس کے ساتھ لکوڈ آپ لے رہے ہوتے ہیں واٹر کی شکل میں یا تو ڈرنک، اللہ معاف کرے. یعنی کہ جو آپ کی یہ مٹھی اتنا ہینڈ فل آپ کا ہے، یہی آپ کی ایک میل ہونا چاہیے. یہ آپ کے اسٹمک کا سائز ہے. اور اس اسٹمک کے سائز کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انزائمز بنائے جو کہ اس کھانے کو جو میٹابلائز کریں گے، ابزارپشن ہوگی، وٹامنس کے الگ، منرلس کے الگ، صحیح، وہ سب اسی سے ہوگی. اوکے. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹریچیبل ہوتا ہے. اب آپ اس کو زیادہ کھا کے بڑا پھلا تو لیتے ہیں، مگر اس میں جو کیمیکل ہے وہ اس کی لمیٹڈ وہی ایک مقدار ہے قدرتی طور پہ جو ریلیز ہونی ہے. صحیح. اب جب وہ ریلیز نہیں ہوگی اور وہ اس کو پورا کام میں نہیں لگی تو اندر تعفن پیدا ہوگا. جب وہ چیزیں ہضم نہیں ہوں گی، پورا فوڈ پروسیس نہیں ہوگا تو اندر گٹر بن جائے گا عام فہم. اور پھر اس طرح کی بیماریاں جو ہیں پھر پیدا ہونا شروع ہوں گی. چاہے کتنے بھی اچھے زنگر کھا لیں، کتنے اچھی کوالٹی کے ہم کھانے کھا لیں. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی. یہاں پہ میں بات کروں گی کہ ابھی آپ نے کہا وہی بات میں نے پھر گردوں والی بات کروں گی کہ شوگر اور گردوں کے اوپر ہی جو ہمارا فوکس ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو پیشنٹ اگر اسے دیکھ رہے ہیں جو شوگر کے جو مرض جن کو لاحق ہے، چاہے وہ کسی ایج گروپ کے بھی ہیں، وہ یہ طریقہ علاج اپنا کے جو ڈاکٹر فہیم بتا رہے ہیں، جس طرح انہوں نے محنت کی ہے اور اس لیے محنت کی ہے کہ جو مریض ہیں وہ صحتیاب ہو سکیں. تو مجھے یہ آپ سے جاننا ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے جس طرح ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ آپ کی نیڈ ہے تو اس کے مطابق آپ کو پتہ ایک انڈیکیٹر لگا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہی چیز اس پہ آزمانا چاہیے. مگر یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے بھائی گردے جو ہے نا اس کا ہی مسئلہ ہے. تو اس کا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پانی زیادہ پیے جا رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، اور آپ اپنی زندگی کو سوچیں کہ آپ پانی کم پی رہے ہیں، پیشاب زیادہ آ رہا ہے. اور بعض اوقات آپ پانی زیادہ پیتے ہیں، پیشاب کم آتا ہے. اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری ہونے کے بعد جو ایک فضلہ ہے، جو تعفن ہے، وہ ریلیز ہو جاتا ہے. صحیح. ہاں اب زبردستی پانی پی رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے گردوں کا یہ سائز ہوتا ہے اور اس کے اندر جو باریک جھلی ہوتی ہے جو کہ فلٹر کرنے کے جو رسپانسیبل ہے جی بہت ہی باریک ہوتی ہے کہ ململ کا کپڑا بھی بہتر ہوتا ہوگا اس کے مقابلے میں دیکھنے میں. وہ ایک باریک جھلی ہے جو کہ فلٹر کر رہی ہے. اب اس اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ کوئی بھی فلٹر پلانٹ ہے، اس کی ایک کیپیسٹی ہے کہ 5000 گیلن وہ پانی کو اتنے عرصے میں صاف کرے گا. صحیح. اسی طرح آپ کی کڈنی اس کی بھی ہے. اب اگر کڈنی پہ ایک لائف ہے آپ کی 60 ایئرس کی، 80 ایئرس کی، 100 ایئرس کی، اللہ کرے صحت والی، اس لائف میں اس کے اندر سے پانی کا ایک پروسیس ہونے کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک لمٹ ہے. صحیح. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیاس لگانی ہے روزانہ 4 گلاس کی، صحیح 6 گلاس کی مختلف وقتوں میں. آپ یقین کیجئے 10 گلاس پینے کے بعد بھی پیاس نہیں بجھتی. 2 وجوہات ہیں، ایک ٹھنڈا پانی، ایک ہم جانوروں کی طرح پانی پیتے، جبکہ ہمارے ہاں جو ہے جبکہ جانور بھی تمیز سے پیتے ہوں گے پانی. آپ دیکھیں کہ جانور، آپ نے کبھی بکری پالی ہو یا بقرہ عید پہ لوگ جانور پالتے ہیں تو گائیں کبھی بھی یوں پانی نہیں پیے گی، اس کا منہ نیچے رہے گا، وہ سکنگ کرے گی. صحیح بالکل. آپ نے جو طریقہ بتایا اور بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ پانی کو جو ہے ایک تو سپ لے کے چوس کے جو ہے اور تھوڑا پانی پئیں جب آپ کو ضرورت جتنی پیاس آپ کو اتنا پئیں سمجھتی نا. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور اتنی ڈیٹیل میں آپ نے شوگر کے مریضوں کے لیے اور جن کو پھر شوگر کے ساتھ گردوں کے جو امراض ہیں وہ لاحق ہو جاتے ہیں ان کے لیے آپ نے ٹریٹمنٹ بتایا اور آپ نے یہ بتایا جو طریقہ علاج آپ کا ہے جو 3 منتھس میں جو ہے کیور مل جاتی ہے. تو اس سے اچھی کیا بات ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پہ اپنے ناظرین آپ کو یہی کہوں گی بیماری جو بھی ہو بروقت اس کا اگر علاج کر لیا جائے تو وہی ہم سب کے لیے اچھا ہے. اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.